बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 31 दिसंबर मंगल का दिन 2024 का ये आखिरी शायद वीलॉग हो, फिर 2025 से कल इंशाल्लाह मामलात शुरू होंगे। अगली वीडियो 2025 की होगी। आज बड़ी अहम ब्रेकिंग खबरें मेरे पास आई हैं, बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से, आला जो दर्जे हैं वहाँ से आई हैं। और ये अमेरिका से अभी जो बड़ी अहम शख्सियत की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान से मुलाकात, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ट्रंप के हलफ उठाने से पहले जो बड़ी पेशरफ्त हो रही है, इस मुलाकात का क्या नतीजा निकला, और हुकूमत भी गैर मुल्की सफ़ीरों को मनाने का जो टास्क मिला है उसमें भी आज दूसरे दिन सफ़ीरों से मुलाकातें होती नहीं। और इमरान खान से वफादारी की एक नई आज मसाइल भी कायम हुई है। साबिक़ वज़ीर आला को 34 साल की सज़ा सुनाई गई। मिलिट्री सज़ाओं को भी चैलेंज करने का मामला, अस्करी अदालतों में जो सज़ाएँ मिली तहरीक इंसाफ के वर्कर्स फिर भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। मुआशी तरक्की में बड़े धचके असासे कोड़ियों के भाव बिक रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में जज के सामने कर्नल के अगवा होने का एक दिलचस्प सेक्टर कमांडर का वाक़या, ISI में भी बड़ी तब्दीली और तहरीक इंसाफ का मुकम्मल राज। आज जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा वो सुनिएगा। बाइडन हुकूमत किस तरह ट्रंप हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा के जा रही है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा अमेरिका में मौजूद है और ट्रंप की नई एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में काम कर रहे हैं। और शाम को जो नया सरबराह इसराइल के हक़ में बयान दे रहे हैं, ये मामलात पाकिस्तान पर क्या असर करेंगे, इनकी तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले ट्रंप की हुकूमत आने इसके हलफ उठाने से अब 21 दिन रह गए हैं। सबसे बड़ा मसला जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बना हुआ है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम को कैसे इंगेज किया जाए। बड़े बड़े डिप्लोमेट्स इस वक्त सहाफ़ियों को मिला के मुलाकातें कर रहे हैं। और वारदात क्या हो रही है, ग्रैंड अलायंस बनाने की। डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी सफ़ीर जो मौजूदा बाइडन की हुकूमत का अपने जाने से पहले एक बड़ी वारदात। अब देखें, बाइडन हुकूमत जिस तरह जाते हुए अफ़गानिस्तान का मामला शुरू कर रही है, यूक्रेन में ट्रंप के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है ताकि आइंदा जो आने वाली हुकूमत हो वो इतनी जल्दी मामलात को संभाल ना सके। अब डोनाल्ड ब्लूम यहाँ मौजूद इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को ये तासर दे रहा है कि पाकिस्तान का मामला इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। और इन्हें ये बताया जा रहा है कि आपके पास अप्रैल तक का वक्त मौजूद है, खान की रिहाई के लिए फ़ैसला अप्रैल तक करें, 4 महीने मतलब मज़ीद दें। अब इस दौरान अगर पेशरफ्त ना हुई, जिसमें अमरीकी पाकिस्तानियों की पेशरफ्त है, जैसे रिचर्ड गर्नेल की वजह से ये 20वें नंबर का मामला 6ठे नंबर पर आया है इमरान खान का, ये आप ये ज़हन में रखें। तो इन्हें लगता है कि अगले 4 महीने इनके पास मौजूद हैं और खान की रिहाई जो अप्रैल तक मुलतवी करें। लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ है। और वो बड़ा मजबूत किस्म का डॉक्टर्स का और तगड़े पाकिस्तानियों का जो ग्रुप है, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक रब्ता करके ये सारा मामला ठीक किया जाए। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्या बता रहे हैं, अफ़गानिस्तान का मामला, फिर ये कि जी कालादम तंजीमें वहाँ से ताकत पकड़नी है और वो अमेरिका के लिए ख़तरा बनेंगे। उस पर इनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग, जिसमें बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ या DGSI भी वहाँ अमेरिका जा सकते हैं और बाकायदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रीफिंग का मामला कि देखें हमारी मौजूदगी आपके लिए बड़ी अहम है। अब जो डॉक्टर्स के साथ इनकी मुलाकात का सिलसिला, उसमें एक बड़ी अहम शख्सियत है वहाँ अमेरिका में पाकिस्तानी, जो इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत मुतहरक थे। उनसे अभी बड़े हाईएस्ट लेवल पर मुलाकात हुई और ये मैं आपको बड़े क्रेडिबल सोर्स से बता रहा हूँ। फिर इस शख्स को अडयाला जेल इमरान खान के पास भेजा गया और ये बड़ी पक्की रिपोर्ट है। ये खान का दोस्त तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन खान का बहुत बड़ा हमदर्द है। रिहाई के लिए वाकई जेन्युइन कोशिश भी कर रहा है। खान ने पहली दफ़ा मिलने से इनकार किया, दूसरी दफ़ा मुलाकात की कोशिश की, इमरान खान ने कहा मेरे सर में दर्द है, मैं मिल नहीं सकता। जब तीसरी दफ़ा पुश किया गया तो फिर इमरान खान ने आकर मुलाकात की और फिर मुलाकात में इसको अच्छा खासा डांटा और रगड़ा कि मेरे 2 सादे से मुतालबात हैं, एक जुडिशल कमीशन और दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई। आप तीसरी बात क्यों लेकर आ रहे हैं? आप मेरे सामने इस तरह का कोई मुतालबा लेकर ना आए। हमने कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बनाना, हमने बिल्कुल हुकूमत में शरीक नहीं होना। डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी सफ़ीर इन्हें समझा रहा है कि आप तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल और उसमें नून लीग सबसे बड़ा हिस्सा रखें। कि पहले कोशिश थी पीपल्स पार्टी, लेकिन उनके पास नंबर्स नहीं है। बिलावल जरदारी को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन बिलावल के मौजूदा आर्मी चीफ के साथ उस लेवल के ताल्लुकात नहीं बन सके जिस लेवल के मरीम नवाज़ के हैं। अब बिलावल की पर्सनैलिटी के क्लैश बनता है उनके साथ, मरीम के साथ मुख्तलिफ है दोनों की। आप देख लें, अब बिलावल को के साथ काम करना बनिस्बतन मरीम के मुश्किल है, इसीलिए बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हक़ में इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जरदारी की ख्वाहिश ज़रूर है। मौलाना फजल रहमान के पास भी 26वीं तरमीम पर जब बिलावल गया तो बिलावल को लग रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, लेकिन आसिफ जरदारी ने खुद मौलाना को फ़ोन करके कहा ये अभी बच्चा है, ये भी सीख रहा है, इसके अंदर वो महारत नहीं जो मेरे अंदर है, तो इसलिए मैं इसको भी ट्रेन कर रहा हूँ, इसकी बातों की ज़्यादा फिक्र ना करना। फिर इस्टेब्लिशमेंट को मजबूरन नून लीग की तरफ जाना पड़ा और नून लीग को ये PTI के साथ बिठा के डोनाल्ड ट्रंप को बताना चाहते कि देखिए सब अच्छा है की रिपोर्ट है, ये असेंबली के नंबर्स हैं, SIC के देख ले तो सारे लोग हैं, तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैं, ये हमारी सारी ब्रीफिंग है, अब आप बताएं हमने तो इलेक्शन चोरी ही नहीं किया। अब यहाँ पर ये चाहते हैं कि मुफाहमत के हिसाब से एक ऐसी हुकूमत बनाएं और उसमें तहरीक इंसाफ को बाकायदा शामिल करें, वजारतें दें और मजबूर होकर तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म भी बना दें।
یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. خان کو پیشکش کریں کہ دیکھیں نظام ہم نے چلانا ہے، چاہے ہمیں افغانستان میں جنگ کرنی پڑے یا مسلک کی آگ پارا چنار سے شروع کرنی پڑے، ہم ہر حد تک جائیں گے، لیکن اس نظام کو چلائیں گے. آپ اپنا وزیر اعظم بنا دیں، اس نظام کو چلنے دیں، آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں جیسے آپ کی پارٹی درخواست کر رہی ہے. یہ انصار عباسی نے آج جنگ اخبار میں اس کی تصدیق بھی کی ہے. جو اطلاعات میرے پاس ہے اس لیے مجھے اس میں صداقت نظر آ رہی ہے کہ عمران خان اس پہ بالکل تیار نہیں. دیکھیں خان نے سخت ترین مشکل وقت گزار لیا، سخت گرمیاں گزارنی، ابھی جو سخت سردیاں، آپ ایک مثال دیکھیں 1971 میں 93,000 قیدی جو تھے ان کے پاس سردیوں میں 3 کمبل رضائی کے دیے جاتے تھے، موٹی جرابیں تاکہ سردی نہ لگے. خان کو پتلا سا کمبل، پانی بھی خان کا ٹھنڈا ہوتا ہے، بجلی بھی بند کر دیں، چھت سے چوہے بھی گرتے ہیں. وہ ایک بلی بھی آپ نے سنا ہوگا واقعہ، خان سے مانوس ہوئی، اسے بھی اٹھا کے لے گئی. مطلب خان کے ساتھ انہوں نے ہر لیول کا سلوک کیا ہے، یہاں تک کہ کلبھوشن یادو جو پاکستان میں اس کے ساتھ بہتر ٹریٹمنٹ ہے خان کے ساتھ نہیں. لیکن خان کو پتہ ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی قوت ہے، ساری کی ساری سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے. خان جانتا ہے یہ نون لیگ بھی خان کے نام کے بغیر نامکمل ہے، ان کی تو سیاست ختم ہو چکی ہے. اور خان کو ماضی بھی پتہ ہے کہ نواز شریف طیارہ ہائی جیک کیس کر کے سزا پا کے بھی امریکی فون کے بعد نکل گیا. بے نظیر بھٹو بھی کونڈا رائس کی ایک فون کال میٹنگ کے بعد کیسز بھی ختم کروا دی. اور خان کو لال مسجد کے مولوی عبدالعزیز کا کیس بھی یاد ہے کہ ایک دن میں 32 کیس ختم ہوئے. اس لیے عمران خان کو پتہ ہے اب ہونے کیا جا رہا ہے، پورے کا پورا نظام اس وقت کسی وقت گر سکتا ہے اور خان اطمینان سے بیٹھا ہے. اب جو انہیں سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ درپیش ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کے حق میں نہیں، وہ ان معاملات کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ آصف جیسی سوچ کے لوگ جو ہیں انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کی نشستیں ہمیں چھیننی پڑیں گی، خاص طور پر اسلام آباد کی نشستیں، اور تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے ہمیں 20% نشستیں انہیں دینی پڑیں گی، مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا. اب جن لوگوں کی نون لیگ کی نشستیں چھینی جائیں گی وہ تو کسی صورت میں تیار نہیں. آپ دیکھ لیں خرم دستگیر کیا کہہ رہا ہے، لطیف اور جاوید کیا کہہ رہا ہے. تو یہ جو مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی تو وجہ یہ ہے. خان کو جو پیغام انہوں نے دیا جواب اس کو وہی ملا جو ہم آپ کو روزانہ بتائیں. گارنٹی کے ساتھ خان کا 2 مطالبات کا جو معاملہ سیاسی، اخلاقی اور قانونی اعتبار سے، خان کو پتہ ہے انہیں کہاں سے پھنسانا ہے. امریکی ملاقات میں جو جواب آیا اس کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ شدید مشکلات میں ہے کہ اب کیا کیا جائے. پھر انہوں نے پارٹی کے اندر سے لوگ بھی خان کے پاس بار بار بھیجے اور خان نے بار بار ایک ہی جواب، ڈیل نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں ہوگی اس پہ. اور خان نے تو یہاں تک کہا دیکھیں میرے 500 دن مکمل ہوئے ہیں، یہاں 5000 بھی ہو جائیں تو میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مطالبہ آ گیا، جو آئے گا آپ کو پتہ ہے، تو ہم انہیں کہہ دیں کہ ہم خان کو نہیں چھوڑتے. وہ کیا کریں گے؟ زیادہ IMF کا معاشی بٹن دبا دیں. اگر ہم انہیں بتائیں کہ اگر آپ کو ہماری ایران میں ضرورت پڑی، افغانستان میں ضرورت پڑی تو پھر ہم آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوں گے. لیکن میرے خیال میں نہ ان کی ضرورت پڑے گی، نہ ان کی اتنی طاقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کرے، اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران افغانستان کی ضرورت پڑے گی. خان کو یہ پتہ ہے کہ جب تک، دیکھیں عمران خان خود ان حالات میں رہائی نہیں چاہتے. میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، خان کو پتہ ہے کہ خان کی رہائی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور خان دیکھ رہا ہے کہ جس طرح معاشی حالات جا رہے ہیں، جس طرح یہ تباہی بربادی ہو رہی ہے، یہ خود خان کے پاس جا کے کہیں گے جی آپ آئیں اور آ کے یہ معاملہ ٹھیک کریں. جنوری سے اپریل کا جو کوارٹر گزرے گا وہ شدید ترین دور ہوگا. اس میں GDP 0.9% کی پیشن گوئی ابھی ہو چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک دستور ہے، ہسٹری ہے کہ جب بھی تباہی بربادی مچ جائے یہ پھر جاتے ہیں واپس. جیسے نواز شریف کے پاس بھی، بے نظیر کے پاس بھی گئے، سیاسی لوگوں کے پاس دوبارہ جاتے ہیں کیونکہ ایک خاص حد کے بعد ان کی اہلیت نہیں ہے ملک چلا سکے. یہ 2 سال 7 مہینوں میں آپ دیکھ لیں، جو سا مرضی آپ شعبہ اٹھا کے، SIFC اٹھا کے دیکھ لیں، 50 سال کی تاریخ سے نیچے منی چینجز کو قابو کر کے ڈالرز کو وقتی طور پہ روکا گیا ہے. لیکن ذرا سا ہاتھ اٹھے گا ڈالر کہاں چلا جائے گا، اور وہ جائے گا، لازمی جائے گا. اب پاکستان کی معیشت دیکھ لیں، اسٹاک ایکسچینج کو مصنوعی طور پر چڑھاتے ہیں، اوپر دکھاتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کی کوئی ترقی نہیں. حالت یہ ہو گئی ہے کہ ریکارڈ کی 1000 ارب ڈالر کی کان انہیں 15% یا $900 ملین میں کوڑیوں کے بھاؤ PIA کو بیچنے کی کوشش کی، ایک خریدار بھی نہیں آیا. اب اس سے بدتر حالات نہیں ہو سکتے آپ کے. یورپ کے صرف روٹ ہی PIA کے آپ دیکھ لیں اتنے مہنگے ہیں کہ وہ آرام سے غیر ملکی سرمایہ کاری آتی، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں. انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کو معاہدے تبدیل کروانے کے لیے جو انہوں نے ہاتھ مروڑے، زور زبردستی کی، اٹھایا ان کو، وہ بدنامی کا باعث بن چکے ہیں. شہباز شریف نئی نوٹنکی اڑان کے نام سے منصوبہ بنے، کہ جو معاشی نقصان اس وقت ہو رہا ہے وہ آپ کو پہلے سے زیادہ ہی بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اور ان کی ساری جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، IMF سے امداد ہے، یورپی یونین سے تجارت ہے. پھر یہ سارے معاملات آٹومیٹیکلی ذرا سا ہاتھ کھینچا تو پھر فورن ریمیٹنس سب سے بڑا معاملہ. ابھی تو اگلے مہینے کے نمبر جب آئیں گے تو سمجھ آئے گی نہیں. تو تحریک انصاف کے پاس تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو تو اپنا فوکس کہیں اور رکھنا ہی نہیں چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں خان کی وکلا کی فیسوں پر، جماعت اسلامی کے بیان پر، مریم نواز کی بیٹی کی سرزی، ان چیزوں پر زور نہ لگائیں. گولی کیوں چلائی، ترسیلات کی بندش ہے، بائیکاٹ ہے، ملٹری کورٹ کی سزائیں آپ کے پاس، مینڈیٹ کی چوری ہے، سیاسی قیدی ہے، یہ معاملات ہیں، یہ جن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. افغانستان پہ فوکس کریں، وہاں کیا ہو رہا ہے.
اب حکومت پوری کوشش صرف یہ کر رہی ہے غیر ملکی سفیروں کے ساتھ جو امریکہ، یورپ، برطانیہ اور عرب دنیا، انہیں کسی طرح منا لیا جائے. یہ ٹاسک دیا گیا باقاعدہ مریم نواز کو کہ آپ سفیروں سے ملاقاتیں شروع کریں. عرب امارات کے سفیر سے کل ملاقات ہوئی، آج ترکی کے قونصل جنرل سے ہو رہی ہے کہ طیب اردگان تک پہنچائیں پیغام کہ وہ نیٹو کا اتحاد کا طاقتور شخص ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف نامے بھی جائے گا، ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں. یہ اس قدر مجبور ہو چکے ہیں، یقین کریں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اس وقت انہیں کوئی بھی ملے گا یہ سیدھے ہو جائیں گے، کوئی بھی. وہ دیکھیں ساجد تارڑ صاحب، وہ باقاعدہ نون لیگ کے سفیر اس وقت مقرر ہو چکے ہیں. کرسمس کی چھٹیوں میں بائیڈن کی حکومت موجود ہے اس وقت، وہ وائٹ ہاؤس گئے ہیں، تصویریں بنائی جو ان دنوں میں کوئی بھی جا سکتا ہے $10-12 دے کے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ابھی وائٹ ہاؤس میں آئی ہی نہیں، تو انہوں نے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ابھی صدر کا حلف نہیں اٹھایا، بائیڈن کی حکومت ہے، وہاں تصویریں بنا رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، دیکھیں جی وائٹ ہاؤس پہنچ گیا ہمارا سفیر. تو یہ حالات اس لیے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. اس پہ تو رچرڈ گرنیل نے حالانکہ وہ پوری تفصیل بتا دی کہ جھوٹا شخص ہے، اس کے سارے الفاظ آپ کو پتہ ہی ہیں سارا. اب یہ اس پہ بھی تکیہ کر رہے ہیں. اب تحریک انصاف کی قیادت پہ جو اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، اور یہ میں آپ کو بڑی مستند بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی جو ابھی آخری ملاقات ہوئی اس سے محسن نقوی کے حوالے سے علی امین گنڈا پور پہ، وہاں خود علامہ ناصر عباس بھی موجود تھے، وہاں بھی ٹھیک ٹھاک خان نے رگڑا. اور انتظار پنجوتا کا معاملہ دیکھیں، انتظار پنجوتا کی نئی خبر جو آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور، انتظار پنجوتا اور عمران خان یہ 3 لوگ تھے. یہ سنجانی کے جلسے سے پہلے ساری معلومات ان کے پاس موجود تھی کیا کرنا ہے، لیکن انتظار پنجوتا اچانک اغوا ہو گیا. اب وہ ساری معلومات باہر آنی تھی جو میٹنگ میں ہوئیں، لیکن اس کو ایسے خاموش کیا گیا انتظار پنجوتا کہ وہ منظر عام پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں دوبارہ. وہ عمرے پہ گئے ہوئے ابھی. اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ گفتگو باہر نہیں جانی چاہیے کسی طرح بھی، لیکن یہ ان کی کوشش ہے. ابھی خان کا دیکھ لیں فوکل پرسن بھی ابھی تک تعینات اسی لیے نہیں ہوا. عمران خان خود بھی اس وقت نہیں چاہتے کہ انتظار پنجوتا والا معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو، اور خان کی گفتگو ویسے بھی آ جاتی ہے باہر آپ کو، اور بھی بہت سارے لوگوں کی رسائی ہے، بہت سارے اللہ نے گمنام لوگ بھی پیدا کیے ہوئے. تو تحریک انصاف کی قیادت کی تو دیکھیں کوشش یہ ہے کہ جو بنی گالہ اور ریسٹ ہاؤس اور یہ جو خیبر پختونخوا جیل میں ٹرانسفر ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں، یہ باقاعدہ تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے بات تھی. یہ ان کی فرمائش تھی، ان کا بیانیہ تھا، تاکہ عوام کے سامنے رکھا جائے کہ دیکھیں خان کی 514 دن کی جیل کے بعد ہم نے وہ تمام سختیاں بھی کم کروا دی. اب عمران خان اپنے گھر میں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے، جو دباؤ ہمارے اوپر وہ کم ہو جائے. اور اسٹیبلشمنٹ جو نیا سیٹ اپ جس کی میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی، جس میں تحریک انصاف کو عہدے دے، وزارتیں دے، سسٹم کا حصہ بنائی، ایون کہ وزیر اعظم تک بنا دے، پھر عوام کی طرف سے دباؤ ختم ہو اور یہ نظام چلتا رہے ان کا. کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ پوری قوم کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، اور عمران خان کو یہ ساری باتیں پتہ ہے، اسی لیے خان کسی صورت میں ان معاملات پہ نہیں، وہ صرف 2 نکات ہوئی. اب تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. اشر باجوہ نے سوشل میڈیا پر ایک ریسرچ کی کہ کون سی سیاسی جماعت، کون سی پارٹی رہنماؤں کو دیکھا. تحریک انصاف 78% سے پاکستان میں سب سے اوپر ہے. ایک سال میں 2 ارب سے زیادہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کو دیکھا یا عمران خان کو دیکھا. نون لیگ دوسرے نمبر پر 34 کروڑ، صرف پیپلز پارٹی 13 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے. MQM وہ 42 لاکھ ہے، JUI جو ہے وہ 9 لاکھ ہے، استحکام پاکستان پارٹی بھی 9 لاکھ، اور جماعت اسلامی 7 لاکھ. یہ پاکستان کے رہنماؤں میں بھی دیکھیں تو عمران خان کو پاکستان کی تقریباً 70% آبادی نے پچھلے سال پہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. اور یاد رکھیں خان جیل میں نہ تصویر ہے نہ آواز ہے، بغیر اس کے 1 ارب 40 کروڑ لوگ عمران خان کو، دوسری طرف نواز شریف کو 28 کروڑ، مریم نواز کو 24 کروڑ، شہباز شریف کو 12 کروڑ، مطلب ان کو 71 لاکھ 63 لاکھ زرداری شرداری سب کو. اب یہ 24 گھنٹے عوام کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور 2 3 4% 11% زیادہ 13% کی مقبولیت رہ گئی ہے. یہ تمام بڑے چینلز کو اٹھا کے دیکھ لیں، تمام سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد یہ سارا حساب کتاب کریں، ان کی 10% مقبولیت بھی نہیں رہی. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. عوامی لیگ آپ کو پتہ ہے 77 سال میں پاکستان کی تحریک انصاف سے پہلے سب سے بڑی جماعت تھی، اور وہ مشرقی پاکستان کی سب سے 162 میں سے 160 نشستیں لے گئے. ان کی مقبولیت بھی 72% بنتی ہے، جبکہ تحریک انصاف کی مقبولیت 78% ان کے ریکارڈ کے مطابق. ساری اسٹیبلشمنٹ سارے ادارے ملا کے بھی 22% مقبولیت نہیں حاصل کر. اور اس میں کون ہے؟ سرکاری ملازمین، جرائم پیشہ لوگ، سیاسی رہنما یا ان سے ملے ہوئے لوگ جن کو فوائد ہیں، قبضہ گروپ. یہ تقریباً 3-4 کروڑ پورے پاکستان کے 77 سال کی تاریخ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف 20 سے 21 کروڑ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں. آخر میں ایک اہم خبر جو ISI میں تبدیلی کی، DG صاحب ہیں وہ فیصل نصیر صاحب، ان کی جگہ DG رینجر پنجاب آ رہے ہیں. یہ اسلام آباد میں جو 26 نومبر کا واقعہ تھا اس کے انچارج بھی تھے. یہ خبریں ابھی آپ کو پتہ ہے گردش میں ہیں. اور جو رینجرز کی شہادت کے بارے میں بھی ابھی تفصیل مجھے ملی ہے، جو ان کی ہلاکت ہوئی وہاں اسلام آباد میں، وہ تحریک انصاف کے لوگوں پر الزام لگا کے آرمی چیف کو تفصیلات سے بتایا گیا تھا کہ یہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپریشن ہوا تھا.
اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ شہیدوں کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے سارا اسلام آباد صاف کیا، تو پھر وہی ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی خالد خورشید کی بھی خبر، جو 34 سال کی انسدادی دہشت گردی نے سنائی، کس نے طاقتور لوگوں کو دھمکیاں دی۔ میرے خیال میں محسن نقوی کو جو خالد خورشید نے کہا تھا نا کہ جرنیلوں نے آئین پہ جو پیشاب کیا اور اس کے نتیجے میں محسن نقوی پیدا ہوا، یہ خالد خورشید کے الفاظ تھے، وہ انہیں اب سمجھ آیا شاید، وہ ویڈیو کہیں اب نظر آئی ہے، اور 34 سال اس کو عمران خان کے ساتھ وفا کرنے کی سزا ملی ہے۔ لیکن ان سزاؤں سے دیکھیں فرق کیوں نہیں پڑا کہ ملٹری کورٹ میں ابھی سزائیں دیکھیں، اب جن لوگوں کو سزائیں ملی وہ لوگ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے، کسی ایک نے بھی رحم کی اپیل نہیں کی، کسی ایک نے بھی نہیں کہا مجھے معاف کر دو، کہا جاؤ تمہاری سزائیں پڑی ہیں ادھر۔ چیلنج اس کو کریں گے، اب ظاہر ہے وہ قانونی جنگ لڑیں گے اپنی، ان کا حق ہے، اور وہ معاملہ آگے بھی بڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری متضاد خبریں، لیکن ویڈیو ہو گئی ہے بہت لمبی، تو کوشش کروں گا اگلے میں اس کو کور کروں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔